अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए सुनते हैं कहानी का तीसरा हिस्सा। प्रोफेसर सुहेल शक्लन और अजीब था। शख्सियत पर किसी न किसी गुलाम रसूल ने अपनी मोहर लगा रखी थी। इसलिए किसी बच्चे की तरह सादा, किसी गंवार की तरह मुतखय्यर और किसी मसखरे जैसे प्रोफेसर सुहेल को देखकर हक्का बक्का रह गया। तारुफी क्लास में ही मुझे अपनी इल्म दोस्ती से गिला पैदा हो गया। महात्मा बुद्ध की धामापादा से लेकर मौजूदा दौर के ताज़ा तरीन इल्म पैरासाइकोलॉजी तक जो मुझे पेश आते थे, इससे उकताहट पैदा हो गई थी। काश मैं भी सादा स्लेट होता, पिछला लिखा हुआ मिटा सकता और प्रोफेसर सुहेल की दी हुई असाइनमेंट को इस ताजगी से लिख सकता कि जिस पर हमने उनसे तवक्को कर रहे थे। हालांकि अभी मैंने मजमून नहीं लिखा था, लेकिन अभी से इन्हें यूं मायूस करने का दुख मुझे था। आफताब के हुस्न और प्रोफेसर सुहेल के इल्म के आगे घुटने टेकने के बाद मैंने तीसरा सजदा सीमी शाह को किया। गालिबन इसमें इस कल्चर की जीत थी जो देहाती लोगों में मुयस्सर नहीं आता था। मैंने इससे पहले इतनी मुकम्मल शहरी लड़की नहीं देखी थी। इसे देखकर मैं इश्तिहारों की दुनिया में पहुंच गया था और वो मुझे हवाई सफ़रों और बादलों से ऊपर ले गई थी। इसका लबो लहजा, लबास, उठना बैठना, जिस्म से उठने वाली खुशबू, सब इस बात के गवाह थी कि मुझसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब है। अब मेरी अना का मसला यही था कि मैं इन लड़कियों को कैसे पिछाड़ूं और इस पेंडू देहाती बैकग्राउंड में घसीट कर कैसे ले जाऊं, जहां वो मेरी वजह से पिछाड़ खा कर गिरे और मुकम्मल तौर पर देहाती हो जाए। फिर इसके सुबह शाम माँ की तरह लस्सी पीने, दूध दोपने, चरगा काटने और बड़ी बड़ी हांडियों में साग पकाते हुए सर्फ हों। शायद हर मर्द के अंदर ये आरजू होती है कि वो औरत को इसकी पटरी से उतारे और इसे अपने रास्ते पर ले चले। अब ये बात और है कि आफताब मुझसे पहले ही सीमी शाह को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रुखसत हो गया था और अंदरूनी शहर के कल्चर पर उर्दू में पहला लेक्चर दे रहा था। कुछ लोग कहते हैं पुठार का वो इलाका जहां आजकल दूसरे दर्जे के बेआब कस्तरी पहाड़ हैं और जिनको मकामी ज़ुबान में लोग पबियाँ भी कहते हैं, यही इलाका जो हवाई जहाज़ की खिड़की से अमेरिका के जनूबी रेगिस्तानों से मुशाहबा नज़र आता है। ये इलाका एक ज़माने में लहरें मारता चांद की तरफ लपका मुर्दे समंदर हुआ करता था। फिर किसी जोगी ने वतन सदी से इसके किनारे पर बैठा ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ था। मंदिर को नज़रों से ओझल होने का शराब दे दिया गया। समंदर ऐसा लुटा कि हर हर लहर पाला नागन करती बहीरे अरब में जा गिरी और इस इलाके की तय आबे छुपी पहाड़ियाँ टिंडमंड बाहें नज़र आ रही थीं। इन पहाड़ियों के नशेबो फराज और कटाव ऐसे थे कि लहर लहर समंदर के बहाव का पता देती थी। और कुछ लोग कहते हैं इस इलाके के लहर कभी एक घना जंगल था। इस जंगल के दरख्त ऐसे ऊंचे छतावने डाल मिले थे कि इसमें बहने वाली टिड्डियों को भी रास्ता ना मिलता। सूरज की रोशनी से इसके पानियों में कभी सतरंगे बुनर न पड़ते थे, जहाँ सारा दिन परिंदे आज़ादी से घूमते फिरते और उल्लू भी इस दिन के वक्त देख सकते थे। लेकिन एक रात चांद से ऐसा आसेब की हवा उतरी कि सारा जंगल टुंडमुंड हो गया और सब नदी नाले सूख गए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जब पहली बार बनी हुए इंसान मुतहिद हुआ तो ये जंगल मौजूद था। इस वक्त वो तमाम मंदे अवल अलूम राइज थे जो आज भी सिखाए जा रहे हैं। तब पहली बार इंसान ने मरीख और ज़खरा का सफ़र किया था और ज़मीन पर एटम बम बनाए थे। जब तमद्दन की कमान पूरे ज़ोरों तन से गई तो इंसान ने सारे बम गिराकर अल्लाह की धरती को तहस नहस कर दिया था और ये जंगल बेआबो यारा बंजर इलाका बन गया था। ये तब का जिक्र है जब इंसान ने पहली मर्तबा मुतमद्दन होकर अपने बम दुनिया पर न चलाए थे। जानवरों की बस्तियों में इस ईजाद की वजह से बहुत तशवीश फैली हुई थी, इसीलिए जंगल में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। जानवरों को भी इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में इतने परिंदे आए कि जंगल के दरख्तों की किसी शाख पर बैठने को जगह न रही। हिंद सिंध से कासनी परो गोल गोल दर गोल आए। काशी के पहाड़ों से सुर्ख दम वाली बुलबुल और फिरोजी रंग का कबूतर इस शान से आया कि इसके अंदरूनी नारंगी परों से सबकी आंखें हेरा हो रही थी। काठमांडू का बजिंगा और तिब्बत के शाहीन कहीं पड़ाव ठहर ठहर कर हाजिर हुए थे। अफ्रीका के बड़ तितर, बिन मुर्गी और बुलबुलें भी आई हुई थी, लेकिन शिकारी परिंदों ने अपनी मसरूफियात बुलाकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ का सफ़र इख्तियार किया था। ऊंचे ऊंचे दरख्तों में रेस्ट हाउस बन गए थे। शक्करबाज चर अकाब गो एशिया को कोचक और रूसी तुर्कस्तान के बासी थे, लेकिन अब भी पामीर के परिंदों को साथ लेकर पहुंचे थे। कौवा, मैना, बटेर,
چکور چڑیا مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھے، لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سے سفید فام قوموں کی طرح احساسی برتری سے اترے پھر رہے تھے۔ دریائے گھاگھر اور چترنجی کے تاج سے لٹورے، بھوری کنڈول اور غوائی بڑے مترک سے اور سلیقے سے فوجی ہواؤں جیسی جہازوں جیسی فارمیشن بنائے ہوئے تھے۔ زرِ پشت نیل، کھنٹک اور ہدہدوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں سے ٹھنٹھن بسیرا کے لیے چن لیا تھا۔ فاختہ کوئل اور چنڈول کو اس کے مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھاوے انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا اور میلیں گھومیاں تو جنگل والوں سے ملے چغلی غیبت جوئی کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بھن بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے۔ کرسی صدارت سے خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ رکھ سکی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام بت چھان آئے ہیں۔ دھولی دھارنا نانگا پربت اور کیٹو تک ہو ہیں، لیکن ہما کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا کی کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا ہوا تھا۔ اس دور کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہمگوئیاں ہوئی تھیں۔ کچھ شکاری ہوابازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسانوں کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے۔ اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندہ کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منسوخ ہو چکا ہے۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ دے چکا ہے، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا تھا، کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کی عادت نہیں تھی۔ انہوں نے اسی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے کسی کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، اس سے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کا تعاقب وہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ رعایا کے لیے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن لوگ اچانک چونکہ اسے دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا برملا اظہار نہ کیا، چپ رہے اور ٹکر صاحب کو دیکھتے صدر کا انتظار کرنے لگے۔ بوم جاتی کے سرکردوں نے اپنے رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا، لیکن کوے کن سن لینے درجہ اول کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا ہے۔ گول آنکھیں والے الو کی بات پر سارے پھیل گئے اور سارے جنگل میں چیں چیں کی آوازیں آنے لگی۔ کووں کی چھٹبڑیا برادری ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا، اور خود برخودار غلط ہونے پر جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بیجا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے تھے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے مڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچڑا پارٹی بہت دکھ ہے۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاست انسانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشعل کرتے۔ لو ہما احمق ہے، بادشاہ چلتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کا مکر یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جس کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ لیکن مورچنوں پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ نچاتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی خوشی تھی کہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلے تو فرد دوگلی پالیسی تلے کہتے ہما کی بات اور ہے۔ کرسی صدارت سے صرف وہی سجے گا، اگر نہ برا چاہے تو چاہے لاکھ کٹ جوڑ کنوٹ کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نعم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا وہاں پہاڑوں پر سپیاں، گھونگے، بچھو، سولن، رگ مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوقات مردار پڑی رہتی تھی۔ وہاں ایک سمر کا شانتی بون ہے، اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سمر بابا نوح کی کشتی میں ریفوجی تھا۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے میں آج کل اسرائیل ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی غزہ کے علاقے میں مسجد اقصی سے طاقت اخذ کر کے سمر
کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہل بار چاندی جیسا بھرنے لگتا تھا، ابرق جیسی ریت لہروں سے آشنا ہوتی اس ریتیلے خطے میں سمرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویران عمل آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بد صیب تھی کہ سمرغ کی ہی قوت سے بٹھار علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سمرغ میں نہا کر ابھر نہ آتی، ایک ہی پانی کی لہر اس کے علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عملے مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت رکھتا ہے جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام بحیرہ عرب میں جا گرا۔ رخت تباہ سمرغ کو غلغلے کھانے سے نفرت سی۔ وہ جنگل سے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا اور اس تجربے فطانت، ذہانت اور نجابت کے قسمیں دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے تھے۔ سمرغ پورے چاند کی طرح رات میں پھیلے پہر آئے۔ اس کے آنے سے ہی چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت اور آندھی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ طوفان سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈربوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جوٹنے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی، بجلی سے دھماکے اور چنگار سے چمکی اور ایک دن رات سے اجالی گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے شٹراکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سمرغ 14 سال پرانے بڑے درخت کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی تھی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑھ کے درخت جیسے ہی فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سمرغ نے پھڑپڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کے فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھوچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں ایک تنوبل سی چیل نکلی، تڑا تڑا کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے آج کل انسان پہلی بار متحد ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کی خاطر زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا ہے: دیوانہ پن۔ اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دیوانے پن سے گھبرا کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جن سے کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے وہ، اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مینا نے پھڑپڑاتے ہوئے سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بدبسی دیکھ کر اس کی مدد کی آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ کریں، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب نبی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے، اور کتے اور بلی نے گوشت کثرت دیکھی تو اپنے انبائی جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ کر رہیں، سحر بھر کر کھانا کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا، حرص کا شکار ہو گئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات ہی، پر ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کی صحت اور صحبت کبھی کبھی کسی جانور کو پرندے کو راس نہیں آئی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا اور بدلا کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، حرص، رغبت، کینہ، حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا جز بجز ہو کر بولی، اور تو بتا، اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نئی نفسی کے باوجود انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیا سلوک کیا؟ کس قدر بوجھ لاتا ہے وہ ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا ہے، یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کا کام نکل جانے پر کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی۔ چیل اسی بند گاؤں سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ کاہنوں جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی، سوچ لو، دعا لو، انسانوں کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی۔ آخر گدھ کا سامان ہمارے ساتھ اتنا رشتہ اس کا پرانا ہے کہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، وہ بھلا انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہو سکتا ہے، کیسے شفا یاب ہو سکتا ہے؟ تجھے صفا شابی کی پڑی ہے؟ ہم کہتے ہیں بوجھ اگر اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا، پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی۔ چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے تھی، علاقہ تھا، وہ صرف سزا کے متمنی تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔
بالغ چیل پھر گویا ہوئی۔ ہم غافلوں کو اس بحث سے یکگونا تشفی ہوئی ہے، مگر لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ گدھ جاتی تو حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے، پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناطہ جوڑیں، انسانوں میں جا بسے، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاجی اور آواز بولی، اے گدھ راجا، کیا تجھے اعتراض ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے؟ تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجا گدھ اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتارنے درختوں میں خود ہی گرنا پڑتا ہوں، پھر میری اس حالت اپنے بس کی نہیں رہتی۔ میں اپنے ہم جنسوں کو اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ یوں ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ مان گیا۔ چیلوں کے گروہ سے آواز آئی، جس وقت لومڑ دیوانگی کی آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے یہ دیوانگی کیوں ہے، ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن کیوں ہے اس کا بید ہم پر آج تک نہیں کھلا، کوئی ہمیں بتا تو سکے، ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستو، میں ریگستان کی رہنے والی ہوں، میرے حلق میں ہدی خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پرانگنگ میں ملے گا۔ وہ انسان کے پاگل پن کی ایک وجہ ایک ایسی قوت پنہاں ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوا، کیسی قوت! میکینیکل انرجی، اٹامک انرجی، الیکٹرک انرجی، پوٹینشل انرجی کے کائنیٹک، ساؤنڈ کی لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھیلائے بولی، ان سب قوتوں کا مرتکب انسان ہی تو ہے، تو کیا انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہ حیرانی سب سے بلبل کا چہرہ تک دیکھنے لگی تھی۔ انسان اس وقت تک بدولت دیوانہ ہوتا ہے، مان لو صاحبو، جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا گیا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں، میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کو سفر کرنے جاتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا کہ انسان کے دیوانہ پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول بتا، سربستہ راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے لیے اس کے مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے۔ پھر بھی برق رفتار اس سے دنیا اور دین کی مسافتیں بے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان نے زانو سختی سے کسے ہوئے ہیں، وہ تو عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے۔ دنیا درکار نہ ہو، قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے۔ اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹنے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا کیا تعلق ہے؟ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجا گدھ بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو؟ عشق لا حاصل کی قوت؟ سرحاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی قوت حاصل ہو گئی ہے، بلبل بولی۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم، سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجا گدھ نے پھڑپڑاتے ہوئے انداز میں بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں ہوں کہ یہی وجہ ہو، لیکن اگر مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سمرغ نے فاسفورس کی لائٹیں بجھا دیں، زور سے بادل گرجا، شکبارگی، بجلی کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں سفید جنگل ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل میں صرف سانپوں کی سائیں فیڈ بیک کرنے لگی۔ کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، پھر رفتہ رفتہ بورڈ جڑنے لگا۔ کسی کو کچھ مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا، کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت ہائف کر گئی، ایک آدھ
اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے تھے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے۔ اتنی مناسب تعداد کے باوجود سیمی شاہ اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا بننے کی صلاحیت نہ تھی۔ سالانہ اسپورٹس کے دن کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا اسکینڈل تھا۔ اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ دونوں غالباً اسی اسکینڈل کو کوئی نہ کوئی اہمیت دیتے تھے۔ سیمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں کے لیے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے ہی منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود کو گلبرگ کی پیداوار تھی، وہ بھی تمام تر جدیدیت کے باوجود ابرو اٹھانے والی اور کندھوں پر عیسائی لڑکی کی طلح کا اس طرح نشان بنائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ انجلینا البتہ سارے اسکینڈل سے بچ کر چلا کرتی تھی۔ اس سے ہر بات سے بچنے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا۔ جوں جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت دو، 1000 دلائل دو، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ بیٹھے تھے، ان کے نوٹ سانجے تھے، کتابیں ایک تھیں اور ایک پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا تھا۔ کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں 2 اسٹرا ڈال کر مشروب پیتے تھے۔ کالج میں تمام ایک ہی خیریت دوسرے سے پوچھتے تھے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے کتنی ہی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ سالانہ اسپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ اسپورٹس کلب والے ہمارے سوشیالوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پونچوں والی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھیں۔ کالج کے کئی الحال زادے بازو اٹھائے بے پردگی سے بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو رہے تھے۔ ایسو ہی میں ایک بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی تھی۔ سیمی نے کئی فاؤل کیے۔ طیبہ بھاگتی تو جیداری سے، لیکن پھر کوثر پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر دونوں دل چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی مرتبہ میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہیں۔ یہ شبیہ میرے دل میں کوثر نے ڈالی۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے بھی تھے۔ سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت زیادہ سمارٹ، شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی۔ اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی سے پیش کر دی اور سامیانے کھمبے کی پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چلی گئی، پچھلی قطار نے امجد نے جواب دیا۔ سارا وقت کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ۔ کوثر بولی۔ گیا؟ جمال نے جواب دیا، اپنے کٹے ہوئے بال ہاتھ میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہار کے۔ طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پونچھتی ہنسنے لگی۔ انجلینا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، وہ ازل سے بیچاری تھی۔ ابھی تو چاٹا ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کو ازلی حسد موجود تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر اسپورٹس کلب کا ایک جوان ان 3 لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آ گیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شاید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں، انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کر کے نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی، پروفیسروں کی بے بسی پر بڑی لمبی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ کوثر تعارفی تقریب کرنے والے دن سے ہی زخم خوردہ تھی۔ اس کا ملبہ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ میں بولیوار وارڈ سے آئی تھی، جہاں شہر کے امیر الامراء رہتے تھے۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کا ابا کا گھر گلبرگ کے ایکسٹینشن نمبر 3 میں ہے اور وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم رہتی ہے۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی ہی آتی ہیں اگر ان کے لیے آزادی ہو، اور کیا۔ بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہی۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والی کو آزاد خیال کرتی ہے، لمبی چوٹی والی کٹے بالوں کو بے حیا مانتی ہے۔ بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں۔ اصل خرافت وہ ہے جو دن کے وقت مسکارا بھی لگاتی ہے اور آئی شیڈ بھی۔ آئی شیڈ والی کو یقین ہوتا ہے وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے، اصل میں تو وہ اچھا چھکا ہے جو دوپٹہ انہیں اوڑھتی ہے، سی تھرو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔
سگریٹ پینے والی سب کے سامنے وہ فساد ہوتی ہے جو بامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی اسی طرح سے مردوں میں بھی نیکی کا تعلق موجود ہوتا ہے۔ ان کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہے اور چٹتی نظر سے لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی کسی محفل میں راجہ امرز بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزلیں کی طرح رومانٹک بنا دیتے ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیا ان مردوں کو گنڈا سمجھتے ہیں جو اندھیرے سویرے کو اڑا کر پیچھے سیڑھیوں کے اندھیرے میں غسل خانے کی سینک کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ چوری چھپے بلے اذانے وال اس حضرات کو عادی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بند عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوٹلوں کے کمرے بک کرواتے ہیں۔ کھلے عاشق ان پر آواز کستے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور زناکار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بالجبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں مظلم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بریز و مقرر کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اور اس سن میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائزہ طریقہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ بات ساری ڈگری کیا ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کسی کو زیادہ۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو گیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر کو جمال نے سوال کیا۔ ہوا کیا ہے؟ تم کسی فرسٹ ایئر لڑکے سے پوچھ لو، اسٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر، حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو۔ سمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے، کوثر بولی۔ ٹھان سے کسی میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی مار دی۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ سب سے پہلے مجھے سیمی کے اشتہار پر متاثر کیا تھا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی یا کھانا چاہتی تھی۔ ہر عہد میں، ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنے اشتہار کی نمائش کرتی ہیں، درپردہ کرتی رہتی ہیں۔ وہ نہ صرف عام محلوں میں چڑی چوگا کھانے لگتی ہیں بلکہ اشتہار کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراغ چلتا ہے۔ پچھلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے مترادف تھی۔ میلے ٹھیلوں پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتوں مردوں میں تو مقبول تھی، لیکن اپنی ہم جنسوں میں وہ بڑی بدنام تھی اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن اس دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اخذ کیے ہیں۔ ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے آپ ٹرے لگے آتے ہیں، جہاں آپ کے ٹرے میں سے کوئی دوسروں کی شراکت ممکن نہیں ہوتی ہے، انہی ہوٹلوں، ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا الگ کر دیا ہے بلکہ ان کے افراد کو فرداً فرداً اہمیت دی گئی ہے۔ اب بھی برگر چبانے والی، دوہرے سڑوں سے کوک پینے والی، زبان کے چڑھارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں، دل آویز ہے۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈل کو چاہیے چائے پیتے، چنگن چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے۔ ویسے بھی مرد کا عورت کی بھوک سے ڈکا چھپا رشتہ لیکن بڑا پرانا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کی جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہے۔ ذہنی خلا جو بھوک ہی کی شکل ہے، ختم کرنے کے لیے اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی جذباتی بھوک کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے، جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے اور پھر انہی چھوٹے چھوٹے اشتہا میں اپنی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں بھی شوہر اپنی ماں سے چھپ کر اپنی نوبیاہتا بیویوں کے ذہنی جذباتی جسمانی بھوک مٹانے پر اوپر والے منزل میں جاتے تو ان کے ہاتھ میں کلاکند کے دونے اور مسری کے ہار ہوتے تھے۔ آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے کو ان کھلانے والے اپنی نیک نصیبی سمجھتا ہے۔ ماڈرن لڑکی یہ بے سمجھ چکی ہے۔ بھوک کا دکھلاوا مرد تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اگر وہ کھانے پینے میں سرگرم ہے تو وہ جنسی بھوک بھی مرد میں کم سے نہ ہوگی۔ اس سے سمبل سے اپنے تمام کوائف سمجھا دیتی ہے، اپنی بھوک کو نمایاں کرتے ہوئے۔ آج کی لڑکی مرد کی بھوک میں برابر کی شریک ہونے کا دعویٰ دائر کرتی ہے۔ طیبہ اور کوثر فرزانہ سے اور سیمی سے خوبصورت تو نہ تھی، لیکن وہ لباس میں، نشست برخاست، گفتگو، کھانے پینے میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی وہ کلاس میں داخل ہوتی اس کے منہ میں چنگم ہوتی تھی۔ جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سیب نکالتی اور آستین پر صاف کر کے کھانے لگتی تھی۔ سیب کھانے کا بھی اس کا ایک عجیب سا طریقہ تھا۔ وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ منہ پرے کر لیتی۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا۔ ایک بائٹ لے لو۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں ایک ایسے گھر سے سوشیالوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے، اس طرف سے کھا لو۔ میں نے یہاں سے نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی طرف صاف ستھری طرف میری پیش کر دی۔ میں نے سیب لیا اور بے عیب وہاں دانت گاڑ دے جہاں سے اس نے کڑک سے سیب کاٹا تھا۔ بھوک کے معاملے میں بہت بودھی تھی، وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی تھی، یا یوں سمجھیے یہ اس کا لاڑ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس کا ایک خاندانی روپ اختیار کر گئی تھی۔
اس لیے سیمی کی باتیں ہر کسی کو عجیب نہ لگتی تھی۔ بھائی میرے پاس 75 پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہوتا تھا۔ اچھا بھائی اور کون کون کوک پیے گا؟ ادھر پورے سبھی تیار ہو جاتے، پھر سب اپنی نقدی اس کے ڈیسک پر دھرتے جاتے۔ وہ حساب لگاتی، جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کو کوک پینے لے جاتی۔ کینٹین پر عجیب تماشا رہا، کوئی 7 اپ منگواتا، کوئی فانٹا منگواتا، کوئی کوک۔ اب سیمی کسی سے مانگ کر گھونٹ پیتی، کبھی اپنی بوتل پیش کر کے کہتی، پی لو طیبہ، تم نے تو فانٹا منگوایا ہے، 7 اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھائی۔ جب طیبہ ہچکچاتی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کا منہ صاف کر کے کہتی خدا کی قسم اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں سیمی ایسی سپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کی ہپ پاکٹ میں ہے۔ ان دونوں میں ہر روز اس میں کوئی نئی بات، کوئی نئی ادا، کوئی نئی دریافت کرنے میں اسٹیج میں تھا۔ میری یہ اسٹیج تحیر کی تھی۔ جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طرح ہضم نہ کر پاتا، کیونکہ دوسرے دن اس میں کچھ نیا اور دلچسپ حیران کن نظر آتا تھا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب کے ملنے کے بعد اس میں آئی، اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ کچھ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ سوشیالوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسر کے نظریات سے ٹکرا لینا، چھوٹے چھوٹے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دلاویزی میں پھول لگ جاتے ہیں۔ بھوک کی نمائش کے بعد سیمی میں بڑی جنسی کشش تھی۔ وہ عموماً گردن پیچھے کر کے گھر گھر کرنے کے انداز میں منہ کھول کر پاردار آواز میں ہنستی، ایسے ہنستی کہ اس کے کندھے، بازو، پیٹ، چھاتیاں سب ہلکورے لینے لگتے۔ اس کا کہا عام طور مصنوعی ہوتا، لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش ہوتی تھی۔ لپسٹک، بریزیئر اور سینٹوں کے اشتہاروں کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی تھی کہ کہا محض اشتہار ہے، اصل سیمی اس اشتہار سے اچھی ہوگی۔ بلند بانگ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے تھے۔ بدقسمتی سے اس کے روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی، حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کاپی پر تھا، لیکن اس کے قرب نے مجھے ایک ایسا اثر دیا کہ یکدم ہنستے ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا۔ اس طرح کسی ہار درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مائع اور مائع گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب میں طلوع ہوتا ہے، وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے، دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں صرف باز گشت کی آواز آتی ہے۔ جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازے سے لگا سکے۔ ہم 5ویں طالب علموں کے ساتھ اس کی خوب بخشا رہی تھی۔ فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، ان کے لیے ان میں جرأت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی، کبھی ہو کر مذاق کر لیتی بڑکتا سرخ، کبھی اس میں ایسے شبیہ ہوتا کہ اندر ہی اندر وہ جل بجھا ہے۔ اسے اتفاق دیکھی کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے۔ ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں، حریف بھی، ان کا سب کا سامان سانجھا بھی ہوتا ہے، اس میں شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم کمرہ کی سیفٹی سے بلیڈ چرانا، اس کے صاف تولیے سے گندا پسینہ پونچھنا، پیسے ادھار لے کر نہ لوٹنا، اس کی غیر دماغی میں اس کے بغیر کھانا، بغیر اجازت کے ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر لوٹا دینا، اپنے سلیپر خشک اور روم میٹ کے سلیپر غسل کے بعد گیلے کرنا، تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ صاف، تکیے کو دوہرا کر کے گردن سے فٹ تلے فٹ کرنا، نئی جرابیں مانگنا، گندے رومال بخوشی آفر کرنا، مجموعی طور پر لڑکیوں کو زیر بحث لانا، اصل زندگی کے ذکر کو گول کر جانا، یہ سب باتیں ایک ہی میں رہنے والے جانتے ہیں۔ لیکن آفتاب اور میں پورا 5th اور 6th ایئر کے 6 ماہ ساتھ رہے تھے۔ ہمارے پلنگ، ٹرنک اور میز تو ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر اجنبی تھے۔ نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ مختلف ماحول کی پیداوار بھی تھے۔ اگر میں گھاس تھا تو آفتاب پھول تھا، گورا چٹا کشمیری، اس کی شربتی آنکھیں، براؤن بال، بڑی چوڑی چکلی کاٹی تھی۔ اس میں قد سے لے کر رنگ تک، بالوں سے لے کر خاموشی تک، عادتوں سے لے کر جبلی سرشت تک، وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکلاً اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی ایک ماں بیدار ہو جاتی تھی۔ لڑکیوں کے سامنے اس کا بلا کا خاموش رہتا کہ سب کا جی محبوبہ کی طرح اسے گدگدانے کو چاہتا تھا۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی، شربتی آنکھیں نمناک نظر آتی تھیں۔ اب باتوں کے پھاہے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتی تھیں۔ آفتاب قالین فرشوں امیروں کو ایک ایسا لاڈلا بیٹا تھا جس کی گٹی میں پریم رچنا تھی۔ وہ اس قدر سیر چشم، سیر دل آدمی تھا کہ نہ اسے دولت کی بھوک تھی، نہ محبت کی، نہ شہرت کی تلاش تھی، نہ ترقی کی، اور ان تمام نعمتوں میں وہ ہر وقت رہتا تھا۔ مچھلی جیسے جل رہی تھی، اس لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج کی طرح ہی غیر احمد تھا۔
اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی تھی، بس نما نما ہنستا تھا۔ ہم سب میں سے جب سیاسی بحثیں ہوتی تو ہم نوائے وقت امروز مساوات جنگ مشرق ہو کر نیوز ویک اور ٹائم تک پہنچتے، تبھی